अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के साथ ख़बर और तज़किया में मैं हाज़िर हूँ। आज मेरी को होस्ट सना नकवी मेरे साथ नहीं हैं, वो छुट्टी पर हैं। आज ये शो मैं ही करूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप पाकिस्तान के। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बजट पर बात करने से पहले बात करनी पड़ेगी ईरान अमेरिका की और उसका माशी एक जो असर पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है, इकनॉमिक इम्पैक्ट, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर अगले 24 घंटे में मुआहदा हो रहा है और अगले 20 दिन में आबनाए हुर्मुज़ खुल रही है, हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस वापस को $78-80 पे आती हुई, तो फिर क्या कि इकनॉमिक इम्पैक्ट उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या आएगा? इन्फ्लेशन नीचे आएगी, काइबोर वापस नीचे आएगा, या कोई और चीज़ें होंगी? तो मैं दोनों मेहमानों से इस पर बात करूंगा। सहगल साहब से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं ना साथ साथ, तो आपको तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि अगर मतलब ये मुआहदा हो जाता है फॉर 60 डेज़, जिसे MOU कहा जा रहा है और अब कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट आएगा बजट पे अगले 60-90 डेज़ में पाकिस्तान की इकॉनमी पे? सबसे पहले तो मुज़म्मिल साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में लिया। और दूसरी बात, डेफिनेटली सब ऑयल जो प्राइस है ना, जब दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ती है तो इससे रिलेटेड जो है ना तकरीबन सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बेसिक महंगा हो जाता है। जी एग्जैक्टली क्योंकि जाहिर है जब भी आप रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो ऑयल बेस्ड है, और इसकी जो प्रोडक्ट बनेंगी जाहिर है वो, फिर इसके बाद होता ये है कि जब जो शिपिंग कंपनीज हैं अपने फ्रेट बढ़ा देती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट अपने फ्रेट बढ़ा देती है, तो 280 पे पेट्रोल आ गया तो आपका कोई फ़ायदा हो जाएगा वापस? एग्जैक्टली होगा। लेकिन आपने जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, तो मेरे ख्याल में जो 1770 अरब आपने रखे हैं पेट्रोलियम लेवी के मद में इस बजट में, तो मेरे ख्याल में वो इम्पैक्ट ना आए पाकिस्तानी अवाम पर। लेकिन जनरली मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से जिस तरह हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, पाकिस्तान में इसका डबल इम्पैक्ट इस हवाले से भी आता है कि हम ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल्स है वो इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो रॉ मटेरियल चूँकि ज़्यादा। अभी आपने नेक्स्ट ईयर पेट्रोल प्राइस क्या कैलकुलेट की हुई है इंडस्ट्रियलिस्ट ने? 300 कैलकुलेट की हुई है, 400 कैलकुलेट की हुई है लीटर? तो हमने देखे जी, हर चीज़ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो होनी नहीं है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये सिलसिला चलता रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस कम होती हैं तो पेट्रोलियम के प्राइस डेफिनेटली हमारे मुल्क में भी कम होंगी, और इसके साथ जो एसोसिएटेड है रॉ मटेरियल, उनकी प्राइस कम होंगी तो पाकिस्तान में सस्ते आएंगे। तो हमारी जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो पेट्रोल की वजह से बढ़ी है, तो वो कम होने का यानी इम्कान है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारा एक जो मेजर इशू है वो ये भी है कि हमारे जो पेट्रोल वो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो फर्नेस ऑयल बेस करती है। इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट ऑयल भी इंपोर्ट जो बिल है वो भी बढ़ता है, और साथ साथ ये भी अंदेशा था कि हमारी ऑलरेडी हम रीजनल कंट्रीज़ में कंपेटिटिव नहीं है अपने पावर सेक्टर की प्राइसेस के हवाले से, तो ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से खदशा यही था कि मज़ीद हमें बिजली की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन समहाउ मैं ये समझता हूँ कि अभी जो हालात बने हैं इससे हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा हमारी इकॉनमी पे। जिस तरह डबल इम्पैक्ट आया, इन्फ्लेशन बढ़ी, इसी तरह का डबल इम्पैक्ट ही आएगा। रॉ मटेरियल्स कम होंगे, यहाँ पे लोकल प्राइसेस कम होंगी, तो हम जो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे तो हमें एवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन एक जो काबिले वो जो हौसला अफजा बात वो ये है कि चूँकि हमारा जो इस वक्त दो तरह, एक तो पॉलिटिकली जो हमने सफारतकारी की है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें हमारी जो जितने हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी फोर्सेस हो, और जो दूसरे इदारे ने जो यकजान होकर ये काम किया है, तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो मुसलमान ममालिक हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरब ने आपके साथ एक मुआहदा भी किया है, और इसके साथ साथ आपका जो डिफेंस की प्रोडक्ट हैं उनकी एक्सपोर्ट के हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। तो हमने अपने यानी फोर्सेस को भी ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंडिजनाइजेशन के हवाले से इनकी खिदमत हम भी हाजिर है। तो पूरी दुनिया में ऐसे है, पूरी दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस हवाले से कि हमारा डिफेंस का जो एक इमेज तो हमारी पूरी दुनिया में अच्छा हुआ ही है, लेकिन
یہ جو ہم اگر اکنامیکلی اس کو دیکھیں تو ایک یہ حوالہ ہے، اور دوسرا یہ ہے آئل پرائسز کم ہونے کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر تیسری طرف یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے، ہم دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی ایک نیگوسیشن لیول کو بھی بہتر کرنا ہے. اکنامک فائدہ بھی اس میں اکنامک سے فائدہ ہمیں بھی. اٹھانا جو بیکاز ہمیں اب ایک اچھا نیگوشیٹر بننا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ رشیا اور افغانستان کی جنگ میں بھی، یا افغانستان اور امریکہ کی جنگ میں بھی پاکستان کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن ہم اس حوالے سے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمیں امریکہ سے اپنا ٹیرف نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ٹیرف میں مزید ڈسکاؤنٹ دیں، تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہے، کیونکہ امریکہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں ہماری ایکسپورٹ کافی زیادہ ہے، اور ایکسپورٹ جو ٹریڈ کا بیلنس بھی ہے وہ بھی ہماری فیور میں ہے. تو ہم ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ان دا سیم ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایران کے ساتھ اپنا جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کروا سکتے ہیں، جو ہمارا پاور سیکٹر کا بلال گیلانی صاحب، آپ تو گیلپ سے بھی ہیں، کو پاکستان کے لوگ اس نیگوشیشن سے خوش بھی ہیں کہ ہم نے کرائی ہے، یا لوگوں کا خیال ہے کہ بے لذت گناہی کیا ہے ہم نے؟ بالکل، ہم نے اس کے اوپر حالیہ وقتوں میں سروے کرتے رہے ہیں، اور عام پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل رول ہے ایز اے میڈیٹر اور جنگ کو ختم کرانے کے حوالے سے، تو تقریباً 80% پاکستانیوں نے ہمیں کہا کہ یہ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تقریباً اتنے ہی پرسنٹیج نے کہ ان کے لیے پاکستان یہ ایک بہت پرائیڈ مومنٹ ہے، کہ ایک بڑے عرصے بعد محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کی اقوام میں ایک بڑی قوم کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے، اور ہر طرح کے جو پولز ہیں پاور کی، اس میں رسپیکٹ پائی جاتی ہے. ایک طرف چائنا آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، دوسری طرف امریکہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے. تو اس یقینی طور پر جو پاکستان ایران کانفلکٹ ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈویڈنڈ جو ہے وہ ایک پرائیڈ فار دا نیشن، ایک عام پاکستانی کا دوبارہ اپنے ملک کے حوالے سے یہ سوچنا کہ ہم کسی قوم سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دنیا کے 5واں بڑے اگر آبادی ہیں، تو اسی طرح سے یہ ہم ایک میجر اکنامک پاور بھی بن سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا بینیفٹ جو اس طرح کے کسی بھی اگریمنٹ کا ہوگا، وہ اکنامک اور ڈپلومیٹک کے علاوہ ایک قوم کا موریل بڑھ جائے. تو اتنی بڑی قوم 25 کروڑ کی پاکستانیوں کی اگر موریل بڑھ جائے، تو وہ آج میں پہلے سے زیادہ محنت کریں، پہلے سے زیادہ سیونگ کریں، پہلے سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم ایک امپورٹنٹ اگر پولیٹیکل پاور ہیں تو اکنامک پاور بھی بن سکتے. تو میرے خیال سے ایک میجر ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک ہوپ کا ڈیویڈنڈ ہے. تو 80% پاکستانی آپ کے خیال میں اس کے حق میں تھے، ہمارے نیگوشیٹنگ رول کے حق میں تھے، پازیٹیو لے رہے تھے، اس کو لے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس معاہدے کے بھی لوگ حق میں ہیں کہ یہ معاہدہ ٹھیک ہو رہا ہے، اچھا ہے، اس کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ جی بالکل. عام پاکستانی جو ہے وہ ایک طرف تو ڈپلومیسی اور پالیٹکس کی طرف دیکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ پھر اپنی اکنامکس اور اپنے جو اس کے بجٹ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے سوچتا ہے. تو ایک بہت بڑی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کی اگریمنٹ میں کنورٹ ہونے سے آئل کی سپلائی بہتر ہو جائے گی، تو فیول پرائسز نیچے آئیں گی. اور عام پاکستانی کیونکہ فیول پرائسز سے بہت متاثر ہوتا ہے، انفلیشن کی حد تک جو ہے کھانے پینے کی اجناس جو ہیں وہ سگنیفیکنٹلی انکریز کی ہیں. اس نے پچھلے سال سے جو گندم کی قیمت ہے وہ 20 سے 25% کے درمیان مہنگی ہو چکی ہے. تو ایک اس کی امید عام پاکستانی کی یہ ہے کہ بیونڈ دا ڈپلومیسی اس کا ہمیں کوئی اکنامک ڈویڈنڈ بھی مل سکے. تو انفلیشن کے کم ہونے سے، اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ اور انرجی پرائسز، کیونکہ ایک بہت بڑا جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے وہ ہمارے لیے سپلائی لائن تھی LNG کی، جو کہ ایک ریلیٹیولی چیپر فیول ہے. تو دوسری طرف آتے ہیں ایک پاکستانی امید رکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے گی، بلکہ دوسری طرف جو ہے وہ انرجی پرائسز، الیکٹریسٹی پرائسز جو کہ ریسنٹلی بہت بڑھا دی گئی، شاید اس کا بھی کوئی بینیفٹ ہمیں مل سکے. اور ایک میجر ایران ایک بہت بڑا انرجی پروڈیوسر ہے، تو ہم لانگ ٹرم میں بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن آ جاتی ہے، تو ہمیں یہ جو اس وقت انرجی کی ایک میجر لارج کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، یہ ایک لانگ ٹرم میں پاکستان کا مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. تو ایک ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ میں
پاکستان کے لیے بھی پاکستان کی اتنی انتھک کوششیں جو ملٹری اینڈ سول گورنمنٹ نے کی ہے، اس میں اس کا ایک ثمر جو ہے وہ ایران گیس پائپ لائن اینڈ ادر سملر اکنامک ڈویڈنڈس میں وہ. چلیں کمنگ بیک ٹو دی بجٹ ناؤ، سائیکل صاحب بجٹ کو فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سارے چیمبرز نے بجٹ کی بہت تعریف کی ہے اور بہت ہی دہائیوں بعد ایسا بجٹ آیا ہے جو کاروباری لوگوں کو، انڈسٹریلسٹ کو قابل قبول ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی بجٹ کو ہم اپنی نظر سے، ٹریڈ اور انڈسٹری کی نظر سے اور ایکسپورٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو سما ہو چکے ہم نے بہت ساری پروپوزل بنائی بھی تھیں اس بجٹ کے حوالے سے، اور ہم پری بجٹ جو سیشن ہوئے اس میں لاہور چیمبر نے بڑی بھرپور شرکت بھی کی، منسٹریز کے ساتھ ڈیلیبریشن ہوتی رہی. ہمارا جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی نا کہ وہ ہمیں اس وقت ہمارے پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارا ایشو ہے اس وقت، جو ہماری انڈسٹری اور اسپیشلی جو آپ کی ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ اس طرح ترقی نہیں کر پا رہا جس طرح ہم نے ریجنل کنٹریز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ایس ایم ایز ہیں وہ بیک بون کہلاتی ہیں اکانومی، اسمال میڈیم انٹرپرائز، چھوٹی انڈسٹری. آپ کی معاشی ترقی کا جو سفر ہے نا وہ ان سے شروع ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے چھوٹے لیول سے جب انڈسٹری گروم کرتی ہے پھر وہ ہائی ٹیک میں جاتے ہیں لوگ، لارج اسکیل انڈسٹری میں جاتے ہیں، تو پھر اپ ٹو سو آن. پر آپ سب تو اب ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں نا، اب آپ انڈسٹری میں تو یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. آپ تو اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، انڈسٹری لگانے میں کم یقین. مزمل صاحب دیکھیں، کوئی بھی جو بزنس مین اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ مجھے کس سیکٹر سے پیسہ کمانا ہے. تو آپ نے جو یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنا حکومت کا کام ہے. وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ آپ کو کس سیکٹر میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. تو اٹ ڈپینڈز. آپ دیکھیں دنیا میں ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے اس وقت جو ہمارے ریجنل کنٹری میں، اگر آپ چائنا کو دیکھیں اور اپنے تائیوان، اور اگر آپ دوسرے فارسٹ کنٹری کی اگر مثال لیں، تو انہوں نے اپنی ترقی کا سفر ایس ایم ای سے شروع کیا اور انڈسٹری میں اب ہائی ٹیکنالوجی میں وہ اسمارٹ فون بنا رہے ہیں. اور اس کے ہم نے ریئل اسٹیٹ سے شروع کیا، ہم ہاؤسنگ سوسائٹی. آپ پہلے انڈسٹری میں اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں. ہم تو ہمارے جو فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جا سکتا، تو آپ نے پالیسی دی، آپ نے اپنا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دیا، آپ نے اپنا پاور کا ٹیرف اتنا بڑھا دیا، آپ اپنی کاٹن کی پروڈکشن کم کر دی، اور صرف پروڈکشن کم کر دی بلکہ جو کاٹن کی کوالٹی ہے. پر اس بجٹ سے آپ کو لگتا ہے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ جی، اس میں جو ہماری جو بیسک ڈیمانڈ تھی نا، ایک تو آپ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سپر ٹیکس ختم کر دیا گورنمنٹ نے، پھر ساتھ میں جو ایڈوانس انکم ٹیکس تھا وہ 2% کی جگہ 1.25% کر دیا ہے. تو حکومت نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ 40% کا ریلیف ہے. ہاں جی. تو لیکن اس میں جو ایک ہماری ڈیمانڈ تھی، فائنل ٹیکس رجیم جو ہے فل اینڈ فائنل بیسک سٹیج پہ ان کو کر دیں، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹر کو فائدہ ہو. وہ تو گو کہ حکومت نے نہیں مانی. لیکن دوسرا جو بڑا انسینٹیو آپ کو دیا گیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے آپ نے کہا کہ وہ ایک نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے، لیکن دنیا میں نا اب اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز الائڈ کر گئی. 40 سے ابو جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کے، وہ اس کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں. اور دنیا میں اب اگر آپ دبئی کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اس میں جو لاسٹ ایئر دبئی میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے 125 بلین $US ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا پوٹینشیل اس سیکٹر میں موجود ہے. تو ہمارا جو پیسہ یہاں سے ڈرین ہو کے دبئی جا رہا تھا وہ بھی رکے گا، اور اپنی لوکل انویسٹمنٹ میں جو ہم اپنے لوکلی، لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے اس میں ایک تو ریفارم، ایک سائڈ پہ آپ نے ٹیکسیشن میں کم کیے، دوسرا اس میں ریفارمز کریں. اس میں جو پیسہ جو باہر جاتا ہے وہ 2-3 ایشو ہیں. ایک تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے باہر جاتا ہے، پھر لوگوں کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی. آپ نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگر سکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کسی بھی سیکٹر سے زیادہ یہی ملے گا کہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے. نمبر سے ایک بات میں اس میں پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. ہم نے اپنا ایگریکلچر سیکٹر اس سے تباہ کیا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو. تو براؤن اور گرین کے چکر، براؤن اور گرین کے چکر. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم گو کہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہی ہے، گورنمنٹ نے اس سیکٹر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے ورٹیکل، ہوریزنٹل کنسٹرکشن کی طرف نہیں جانا، تاکہ دنیا میں اب جو ماڈل ہے ورٹیکل کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے تاکہ کم سے کم
زمین استعمال اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ہم کنسٹرکشن کر سکیں. گیلانی صاحب پبلک پلس کیا ہے بجٹ پہ؟ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. یہ انڈسٹریلسٹ تو خوش ہیں، پیسے ویسے بنا لیں گے، ٹیکس کم ہو گیا کوئی بات نہیں، ریٹ پروفٹ بڑھ جائے گا. عام آدمی کیا کہتا ہے بجٹ کے بارے میں؟ جی، عام آدمی کی جب ہم بجٹ کے حوالے سے سروے کرتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں، تو ایک ان کی دو کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور وہ دو کی پرابلمز جو ہیں وہ اپنی زندگی کے حوالے سے بتاتے ہیں. ایک ہوتی ہے مہنگائی اور دوسری ہوتی ہے ان امپلائمنٹ، یہ بے روزگاری. تو اگر ہم اس بجٹ کو ان دو پیرائے پہ دیکھیں کہ انفلیشن کی حد تک کیا کیا گیا یا اور بے روزگاری کے حوالے سے کیا کیا گیا، اور بے روزگاری میں جو سب سے زیادہ پنچ کرتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جو نوجوان جو کسی بھی گھرانے میں بیٹھا ہے، اب وہ یونیورسٹی سے باہر آ گیا ہے، وہ کالج سے باہر آ گیا، کیا اس کو امپلائمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو یہ دو توقعات لے کے لوگ کسی بھی بجٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی کانورسیشن سنتے ہیں، اس کو سہتے ہیں. تو اگر ہم یہ، کیونکہ ابھی تک ہم نے سروے تو نہیں کیا، مگر ہم ان دو پیرائے کے اوپر اس بجٹ کو اگر ناپیں تو اس پہ دونوں طرح کی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ منفی پہلو بھی ہیں. مثبت پہلو کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کے لیے جو سیلری طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کچھ پرسنٹ ٹیکس کی کمی کی گئی ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ کہ ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوا، سیلری کلاس کے لیے ٹیکس میں تھوڑی سی شرح کی کمی کی گئی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. کیا یہ شرح مناسب ہے؟ اس سے بہتر ریلیف دینا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 2 لاکھ اگر کوئی شخص منتھلی کماتا ہے تو اس کو 500 روپے پر منتھ کا ریلیف ملا ہے. اگر کوئی 3 لاکھ کماتا ہے تو یہ 4,000 روپے پر منتھ کا ریلیف ہے. تو ریلیف تو یقینی طور پر ہے، مگر 500 روپے سے تو آج کل ایک کپ کافی بھی مشکل سے ملتی ہے، یا 1 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اس کے قریب پہنچ چکا ہے. تو ریلیف دیا گیا مگر بہت نہیں دیا گیا. اسی طرح سے اگر آپ امپلائمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کیا اس بجٹ میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت نے جو اسمال اسکیل بزنس ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے، کیا وہاں پہ کوئی میجر کوئی ری اسٹرکچر کیا گیا ہے؟ تو ری اسٹرکچرنگ ایک وہ لفظ ہے جو کہ اس بجٹ میں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی. کوشش ضرور کی گئی ہے، اور آئی تھنک ہمیں اس بات کا کریڈٹ دینا ہوگا کہ یہ پچھلا 1 سال اور آنے والا 1 سال جو ہے یہ کوئی آسان سال نہیں ہوگا. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش ضرور کی ہے، مگر بہت سی چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ حد تک آگے گئے تھے مگر پھر رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو پوری طرح پرسو نہیں کر سکے. انفلیشن پہ اگر آپ آ جائیں تو حکومت نے اپنا جو اخراجات ہیں جو بجٹ ڈیفیسٹ کی فارم میں نظر آتے ہیں، اس کو اگلے سال کے لیے اور اس جو سال گزر گیا ہے اس کو قابو میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے جو مانیٹری انفلیشن ہے کہ حکومت نوٹ چھاپتی ہے تو اس سے مہنگائی ہو جاتی ہے، تو اس حد تک تو حکومت نے یقینی طور کے اوپر اس کے اندر ایک اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے. انہوں نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بھی ریڈیوس کر دی ہے. مگر اگر اس ہی بات کا دوسری طرف دیکھیں تو یہ بھی ایشو ہے کہ حکومت اسٹیبلٹی پہ گفتگو کر رہی ہے. عام پاکستانی اسٹیبلٹی سے اب آگے کی بات سوچتا ہے، چاہتا ہے. یہ حکومت جو ہے وہ 5واں بجٹ اپنا پیش کر رہی ہے، اور 5 بجٹ میں وہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم مستحکم جو ہے وہ اکانومی لے کے آ رہے ہیں، مگر مستحکم سے گروتھ پر کیسے جانا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بجٹ ان آئیڈیاز کے حوالے سے کچھ بہت جو ہے امپورٹنٹ سٹیپس نہیں لے سکا. ٹھیک. سائیکل صاحب، بہت شور تھا کہ جی کارپوریٹ ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا پاکستان میں، 54% کے قریب ہو گیا، اور بڑی ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ اس لیے جا رہی ہیں کہ جی 54% ٹیکس کون دے سکتا ہے، کون سی کمپنی دے سکے گی، اور پھر سپر ٹیکس لگ گیا. اور یہ اس بجٹ میں ان کو کچھ ایڈریس کر لیا گیا ہے؟ آپ کے خیال میں جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں ان کو کوئی ریلیف مل گیا ہے بڑی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپر ٹیکس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو آپ کی 15 سے 50 کروڑ کی جو ٹرن اوور تھی اس میں انہوں نے سپر ٹیکس ویسے ہی ختم کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید 2% کم کر دیا ہے. تو یہ ایک ریلیف جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور جس طرح 15 سے 50 کروڑ پروفٹ پہ تھا نا؟ جی جی جی، اس کے وہ پھر آمدن پہ تو نہیں تھا، پروفٹ پہ تھا. پروفٹ پہ، یعنی ٹرن اوور پہ نہیں تھا. اتنا پروفٹ پہ تو ٹیکس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو 1 ارب پروفٹ کما لے اس پہ تو ہونا ہی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پروفٹ پہلے تو بتائیں نا کہ 60% یا 54% ٹیکس دینے کے بعد کون سا ایسا بزنس ہے جس میں آپ نے مزید پروفٹ کمانا ہے. سو یعنی دنیا میں جو لوگ پروفٹ کماتے ہیں، آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیتے تو ٹاٹا، امبانی، ان لوگوں کو تو
یعنی گورنمنٹ اپریشیٹ کرتی ہے تو ہمارے یہاں سرویلنس یہاں شروع بھی ہو جاتی ہے. سیگلوں کا بہت نام ہے. آپ سیگل ہیں, آپ کا تو پاکستان کی انڈسٹریل ہسٹری میں آپ کے خاندان کا ایک بڑا نام ہے. بالکل. تو اس حوالے سے میرا مطلب ہے کہ جو خدمات ہیں بزنس کمیونٹی کی اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. تو جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں نا, ہم تو سوال کر سکتے ہیں سیگل کیوں نہیں ٹاٹا اور امبانی بن سکے. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا تھا. یہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں. آپ ان کو, ہمارے یہاں تھوڑا سا نا جو پیسہ کمانے لگ جاتا ہے, جو بزنس گروم کر رہا ہوتا ہے وہ حکومت کے ریڈار میں آ جاتا ہے. اچھا, تو میرے خیال میں کہ یہ کلچر بھی دور ہونا میں چاہیے. حکومت کا ریڈار نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ریڈار ہونا چاہیے, لیکن ایک جینون ان کے اوپر سرویلنس ہونی چاہیے. چیک اینڈ بیلنس کسی بھی معاشرے میں اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے نظام نہیں چل سکتے. کہتے ہیں ہمارا انڈسٹریلسٹ ٹیکس دینا نہیں چاہتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایف بی آر ٹیکس لینا نہیں چاہتا. جو آپ کا میکینزم ہے نا ٹیکس لینے کا, ابھی جو آپ نے ریفارم میں کی ہے, جس طرح آپ نے فیس لیس سسٹم شروع کیا ہے, ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک ٹیکس کا ایف بی آر ٹیکس آپریٹنگ ماڈل انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. جی ہاں, یہ نیشنل, آپ کی بینک سٹیٹمنٹ, آپ کی سپینڈنگ اور اس سے بنا لیں. نیشنل فیس لیس سینٹر بنائیں گے, جس طرح ٹیکس پیئر اور آپ کے ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی کے درمیان آپ کا ہیومن انٹریکشن ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو یہ آپ لوگ نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ آپ کی سپینڈنگ کو دیکھیں گے نا تو لوگ بائی کارڈ بائی بینک سپینڈنگ نہیں کریں گے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپینڈنگ ہو رہی ہیں, جو چیزیں جو لوگ یعنی کما رہے ہیں, ان سے ٹیکس آپ لیں. ہم دیکھیں, ہم نے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا ایک جو چھوٹا طبقہ ہے, جو جو چھوٹے تاجر ہیں, وہ ٹیکس نہیں دے رہے. اگلے سال آپ انڈسٹریل گروتھ دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال میں اگر نئی انڈسٹری لگ جائے گی. نئی انڈسٹری لگانے کے لیے جو آپ کے نا بیسک پیرامیٹر, آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کی. آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے آپ نے انڈسٹریل زون بنانے کی یہاں پہ مجھے بات نظر نہیں آئی. آپ کے پاس, میں اگر لاہور کی بات کروں تو میں بڑے عرصے سے لاہور میں آپ موجود ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس کوٹ لکھپت سندر انڈسٹریل اسٹیٹ, اور آپ کا یہ جو ابھی نیا قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ بنا ہے, اتنا بڑا لاہور جو 60% کی پاپولیشن پنجاب کی ہے, اس کا بزنس ہب ہے لاہور. تو ساری انڈسٹری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو مین انڈسٹری یہاں پہ کلسٹر, جو بزنس انڈسٹریل کلسٹر بنے ہوئے ہیں مختلف پاکٹس میں, وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے, وہاں انڈسٹری لگائی ہے, اور ابھی بھی وہاں پہ ان کو ریلوکیٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ مختلف جگہوں پر ایک سستے, اب قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ انہوں نے نیا بنایا, یہاں پہ تقریباً 5 کروڑ پر ایکڑ پرائس انہوں نے رکھی ہے. تو آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے, جس نے آپ نے ایک چھوٹے لیول پہ اپنی انڈسٹری شروع کرنی ہے, اور یہ اس کے علاوہ ہے, پھر اس نے مشینری لے کے آنی ہے, پھر اس پہ اس نے کنسٹرکشن کرنی ہے, پھر اس کو ورکنگ کیپٹل بھی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے انڈسٹری, اگر ہم نے اپنی انڈسٹریل کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے پورا ماحول بنانا ہوگا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہا, جو اس بجٹ میں انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے یہ بجٹ سائلنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہماری ایگریکلچر ہے وہ دیٹ از 90 to 20% پہ بات کرتے ہیں. وہ پروونشل سبجیکٹ ہے میرے نزدیک, وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. گیلانی صاحب, 7% تنخواہیں بڑھی اور تھوڑا ٹیکس بڑھا. اوور آل جو سیلریڈ پیشہ بندہ ہے وہ اس سے سیٹسفائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل. سو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں جو مہنگائی کی شرح ہے, وہ حکومت کی اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس میں تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے. اور اس میں اس 10% میں ابھی جو ایران وار کی جو کمپلیٹ پاس آن ہے مہنگائی کا, وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ جو حکومت نے ٹیکس پہ ریلیف دیا ہے, وہ میکسیمم ریلیف بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں کسی کی انکم سے تو وہ کوئی 3% کے قریب ہے. تو ان مینی ویز جو انفلیشن ہے وہ تمام ٹیکس کنسیشنز کو ایز سچ تو ایٹ کر جائے گی. 7% تنخواہ بڑھا دی, 3% ریلیف دے دیا, 10% دے دیا, دیٹس برابر کر دیا گورنمنٹ. بالکل. سو سرکاری ملازمین کے لیے تو 7% انہوں نے کیا, مگر عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جو سرکاری ملازمین کی یہ ہوتی ہے وہ اس سے کم ہی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آگے پاس آن کرتا ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کنسیشن دیا گیا. انہوں نے پچھلے 1 سال میں جو سیلری کلاس کی ایک کانورسیشن تھی اس کو سنا, مزید اضافہ نہیں کیا گیا. تو ان سم ویز دس از اے ون فار دا سیلریڈ کلاس.
مگر مزید جو سیلری کلاس کے لیے یا ایک عام پاکستانی کے لیے حکومت سٹیپس مزید لے سکتی ہے، اس وقت بھی بجٹ کانورسیشنز جاری ہیں، وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں کیسے پاکستان کی اکانومی کو حکومت اپنے جو شکنجے سے آزاد کر دے۔ تو ہم جب عام بزنس مین سے بات کرتے ہیں، عام ایس ایم ای سے بات کرتے ہیں، تو وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہے، وہ ایکچولی ہائی ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہے، مگر اصل مسئلہ اس بزنس مین کا جو کہ یہ بجٹ ایڈریس کر سکتا ہے، وہ ٹیکس مین کی جو ایکسیسز ہیں، اس کا جو لب و لہجہ ہے، اس کا جو رویہ ہے کہ جس میں وہ ہراسمنٹ ہے۔ ہراسمنٹ ہے، اور صرف ٹیکس مین کی نہیں ہے، بلکہ ایک سٹڈی کے مطابق ایک اسمال بزنس مین جو ہے وہ تقریباً 80 کے قریب ڈفرینٹ لیگل اینڈ ریگولیٹری باڈیز کے انڈر فال کرتا ہے۔ تو کسی بھی وقت کسی بھی ریگولیٹری باڈی، 80 کے قریب ریگولیٹری باڈیز ہیں، کبھی وہ سیسی کا نام لیتی ہیں، کبھی وہ ای او بی آئی کا نام لیتی ہیں، کبھی وہ فائر ڈپارٹمنٹ کا نام لیتی ہیں، کبھی وہ پولیس کا نام لیتی ہیں۔ تو یہ وہ ریگولیٹری برڈنز ہیں کہ جو عام پاکستانی کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اور عام کاروبار جو ہے وہ کاروبار کے بارے میں سوچتا کم ہے اور ان 80 حکومتی اداروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ میں سیالکوٹ چیمبر میں گیا اور مجھے وہاں جا کر افسوس ہوا کہ جو اربوں ڈالر کی پاکستان کو ایکسپورٹس پرووائڈ کرتے تھے، ان کی مین ڈیمانڈ جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے نہیں تھی، وہ ٹیکس مین کے حوالے سے تھی۔ ان کی مین ڈیمانڈ حکومت سے صرف یہی تھی کہ آپ اپنے ریگولیٹری اداروں کو قابو میں رکھیں، اور حکومت اگر فارورڈ لکنگ بجٹ پیش کرنا چاہتی تھی تو وہ ان میں سے بہت سے انسٹیٹیوشنز جو کہ صرف اور صرف زندگی لوگوں کی مشکل بنا رہے ہیں، ان کو قابو میں لے کے آئے، ان اداروں کو ختم کر سمپل دیا کرے جائے، ٹیکس کو، سمپلیفائی کیا سمپلیفائی جائے۔ جو ایک صفحے کی ریٹیلر کے لیے کانورسیشن اب چل رہی ہے کہ ریٹیلر کے لیے ہوگی، وہ ایک صفحہ عام پاکستانی کے لیے کیوں نہیں آفر کیا جاتا، وہ ایک صفحہ عام بزنس مین کے لیے کیوں نہیں آفر کیا جاتا، اور باقی جو ادارے ہیں جن سے شاید نہ عام پاکستانی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ حکومت پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف حکومتی اہلکاروں کی جیب بھر جاتی ہے، ان اداروں کو ختم کرنے کی بات ہے۔ تو آئی تھنک عام پاکستانی کے لیے ٹیکسز اینڈ ریٹس کی کانورسیشن سے زیادہ اگر آپ جو اوور آل پائے ہے اس کو بڑھانے کی بات کرتے تو عام پاکستانی یقینی طور پہ اس کو زیادہ اثر آتا ہے۔ ایک بات گیلانی صاحب نے کی کہ جو گورنمنٹ ٹیکس جس ریشو سے تنخواہ بڑھاتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر اس کو فالو نہیں کرتا، وہ 7% کا نہیں دے گا، پرائیویٹ سیکٹر اس کو فالو نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا منیمم ویج کو بھی اس طرح فالو نہیں کیا جاتا اور انکریز کو بھی فالو نہیں کیا جاتا پرائیویٹ سیکٹر میں۔ جیسے اس میں دو ایلیمنٹ ہیں مزمل صاحب، ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو دوسرے انسینٹیوز ہوتے ہیں اپنے جو ملازمین کے لیے، وہ گورنمنٹ سیکٹر کے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتے ہیں۔ ایون دین میں اس کو کوئی ایڈوکیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جس کا مزدور کا حق ہے اس کو منیمم سیلری ضرور ملنی چاہیے، لیکن جب یہ گورنمنٹ سیلری بڑھاتی ہے تو آفٹر آل اس کا امپیکٹ پرائیویٹ سیکٹر پہ ضرور آتا ہے۔ یہ اویئرنیس جو تنخواہ لینے والے ہیں ان تک بھی پہنچتی ہے، اور سمہاؤ ان کو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یہ موٹیویشن ملتی ہے اور دینا چاہیے۔ جو آپ کے بزنس کو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا ڈیو رائٹ ہے کہ ان کے بھی اس بزنس میں پورا ان کو حصہ ملنا چاہیے۔ ایک بات بڑی گیلانی صاحب نے اچھی کی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ریفارمز ہیں، جس طرح ہم نے یہ جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے 80 ادارے ہیں وہ کہتے ہیں، جی بالکل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ہر سال نقصان کر رہے ہیں، 800 سے 1000 ارب۔ کہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں، حکومت کا نقصان کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی ہمارا ہی کر رہے ہیں نا، اس کا بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ وہ پیسے لیتی کہاں ہے حکومت؟ ٹھیک ہے، ہم دیتے ہیں، آپ ٹیکس کا نقصان کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو اتنا بڑا آپ ٹیکس کی کلیکشن کرتے ہیں اور وہ پھر جو اداروں کے نقصان میں بھر جاتے ہیں، تو گورنمنٹ یا تو پھر آئی ایم ایف سے قرض لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایف بی آر سے مطمئن ہیں؟ ایف بی آر کے رویے سے بالکل ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اگر ایف بی آر تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کرے اور یہ انفورسمنٹ اور ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ اس میں سے اگر ختم ہو جائے تو یعنی بڑا پر پوٹینشیل۔ اس سال انہوں نے بیشک ٹارگٹ نہیں میچ کیا، لیکن پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس تو اکٹھا کیا ہے نا۔ نو ڈاؤٹ کیا ہے، اور اگلے سال بھی کریں گے، وہ ظاہر ہے اس کو ابھی اس میں ظاہر ان کی انفورسمنٹ بھی شامل ہے۔ آپ کا جو لاسٹ ایئر کا ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا 14.131 ٹریلین، وہ آپ سے پورا نہیں ہوا، تو اب آپ نے 5.262 ٹریلین رکھا ہے، تو میرے خیال میں ہاں، لیکن بیشک پورا نہیں ہوا، لیکن پچھلے سال سے تو کوئی 10% زیادہ ٹیکس اکٹھا جی ہوا۔ ڈیفینیٹ، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ ٹیکس جو بھی آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں اکٹھا ہو ہی جاتا ہے نا۔ دیتا کون ہے؟ پاکستان کے عوام دیتے ہیں، بزنس کمیونٹی دیتی ہے،
آپ کے زیادہ تو سیلریڈ کلاس دیتی ہے, بزنس نے کمیونٹی نے ہم سے کم دیا ہے. ڈیفینیٹلی جو بھی دیتا ہے, لیکن دیتے ہیں پاکستان کے عوام. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے پرائیویٹ جو ادارے ہیں, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, جس کی گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں, 1000 سے تقریباً 1000 ارب کے قریب یہ جو ہر سال ہم ان کا نقصان بھر دیتے ہیں. یہ PIA مزمل صاحب آپ کہتے ہوں گے بڑی سستی بیچ دی, اگر وہ مفت بھی بیچ دیتے تو ہماری قوم پہ بڑا احسان تھا. نقصان تو بچا, نقصان سے تو بچا. ہر سال اگر وہ 10 سال اور رہ جاتی تو 700 ارب روپے. آخری 3 منٹ ہیں, گیلانی صاحب کو دے لیں. گیلانی صاحب, یور لاسٹ فائنل کامنٹس آن دا بجٹ. I think it is a good attempt at resolving people's issues. یقینی طور پہ اسٹیبلٹی مزید قائم رہے گی. پاکستان نے انٹرنیشنل جو ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں پاکستان کی, ان کو سالو کرنے میں, ایڈریس کرنے میں پاکستان جو ہے وہ یقینی طور پہ کر پائے گا, کیونکہ حکومت اپنے اخراجات نہیں بڑھا رہی. مگر اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف کیسے جانا ہے, پاکستان کے جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں, پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کے, ایکسپورٹ نہ ہونے کے, ایگریکلچر میں اسٹیگنیشن ہونے کے, عام یوتھ جو ہے اس کے لیے کوئی روزگار پرووائڈ کرنے کے, تو اس بجٹ میں اس طرح کی کوئی کریٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. ایک جو نارمل ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے وہ ضرور نظر آ رہی ہے, بٹ کریٹیو امیجنیشن کے عام پاکستانی کو اس دلدل سے کیسے نکالا جائے جس میں اکانومی پچھلے 30 سال ایٹ لیسٹ سے پھنسی ہوئی ہے, وہ مجھے اس میں ایز سچ نظر نہیں آئے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بلال گیلانی صاحب کا بھی اور فہیم سہگل صاحب کا بھی, کہ وہ میرے ساتھ آج شریک ہوئے. امید ہے ناظرین آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.